दो चीजें हमने कल पढ़ी थी कि वजन और मादा क्या होता है। वजन एक ऐसा वर्ड्स होते हैं जिसके ऊपर कोई भी मादा डाला जाता है तो उससे एक वर्ड नया लफ्ज बन जाता है। और मादा, मादे से मुराद वो रूट वर्ड है जो तकरीबन हर इस्म और हर फेल के अंदर पाया जा रहा होता है। ये तीन वर्ड्स होते हैं जिनसे मिलकर तमाम जो अस्मा और अफ़ाल है वो बन रहे होते हैं। और मादा और वजन को जब हम मिलाते हैं तो नए नए वो लफ्ज बन जाते हैं। और फिर उनके कुछ माना मादे से आते हैं, कुछ माना वजन से आते हैं। और फिर हम उससे एक लफ्ज का मतलब निकाल सकते हैं। बाज़ औक़ात वजन की तब्दील होने से माना तब्दील हो जाता है, और बाज़ औक़ात मादे के तब्दील होने से लफ्ज का जो माना है वो तब्दील हो रहा होता है। ये उम्मीद है कि कल वाला टॉपिक समझ में सबको आ ही गया होगा। अच्छा, इसके अंदर थोड़ी सी मजीद प्रैक्टिस करेंगे और फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। अभी कल हमने दो तरह से इसको पढ़ने की कोशिश की थी। एक ये कि हमारे सामने अगर मादा और वजन आ जाए तो उससे हम ये तीन असल कुल ये तीन चीजें, एक मादा, एक वजन और तीसरा लफ्ज जो बन रहा होता है। सही है। तो अगर हमारे सामने मादा हो और वजन हो तो उससे हमें लफ्ज बनाना आ गया था। कल हमने इसको देखा था जैसे मिसाल के तौर पे सीन, जीम और दाल। और उसको हमने कहा कि इसको आप बना लें फालता के वजन पर। ये फालता वजन हो गया तो हमें मालूम है कि क्या बनेगा इसका। जी क्या बनेगा, जल्दी बताएं। जी, सजद का। ठीक है, ये बन गया सजद का। अच्छा, यानी दो चीजें हमें मालूम थी, उससे हमने तीसरी चीज निकाल ली। और अगर हमें मिसाल के तौर पे वजन मालूम हो, मिसाल के तौर पे वजन है हमारा मफऊलुन, और इस मफऊलुन के वजन के ऊपर एक वर्ड है मकतूलुन, तो इसका मादा क्या होगा। मादा, मादा इसका क्या होगा। ऑफ, ता और लाम। सही है। ये दो बातें हमने दो तरह से कल हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली थी। आज इसको हम तीसरे तरीके से देख लेते हैं कि अगर हमारे सामने मादा मौजूद है और लफ्ज मौजूद है तो उससे हमें वजन निकालना भी आना चाहिए। ये आप लोग मैथमेटिक्स वगैरह में भी आमतौर पे होता है ना कि दो वैल्यूज मालूम होती है, तीसरी मालूम करने का तरीका। तो उसी को एक तरह से यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि हमें दो चीजें मालूम है तो हमें तीसरी चीज आसानी के साथ निकालनी आनी चाहिए। कभी पूछा जाता है कि मादा और वजन है तो लफ्ज क्या बनेगा। कभी होता है कि वजन मालूम है और तो हमें उस वजन से हमें मालूम हो जाएगा कि इसका मादा क्या है। और बाज़ औक़ात मादा और लफ्ज है तो इससे आप वजन भी निकाल सके। मैं मुझे इस वर्ड का क्या वजन है तो ये भी मालूम होना चाहिए। तो मैं जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास काफ, ता और बा, ये है मादा, और इससे हमारे पास जो वर्ड बना हुआ है मकतबतुन। सही है। तो अब आप इसका वजन निकाल सकते हैं। जी,
क्या बनेगा इसका, अभी हमें इसका वजन मालूम करना है। सही है, तो इसका तरीका क्या है, आसान तरीका, आसान तरीका इसका ये है कि आपने इसके अंदर से जो आपको मालूम है कि मादे के हुरूफ कौन से हैं, मीम में सबसे पहले ये वजन हो गया पूरा, यानी का, ये पूरा वर्ड पहले लिख लिया, मकतबतुन। अब इसके अंदर से आपको मालूम है कि वजन क्या है, मादा क्या है, वो ये 3 वर्ड है। इसकी जगह पे आप ले आए फा, आइन और लाम, तो ये हम इसको अब बना दें तो क्या बन जाएगा, ये हमारा वजन बन जाएगा। ठीक है, मफ अलातुन। सही है, इसी तरह किताबुन से फिआलुन। सही है, तो तीनों तरह से ये हमें आना चाहिए। ठीक है, चाहे हमें वजन मालूम हो और मादा मालूम हो, चाहे लफ्ज मालूम हो या कुछ भी मालूम हो। और बाज़ औक़ात जब आप प्रैक्टिस इतनी इंशाल्लाह आगे चल के हो जाएगी कि आपको दो चीजें खुद ब खुद आ रही होंगी, एक चीज मैं बोलूंगा और दोनों चीजें आप आराम से निकाल भी सकेंगे इंशाल्लाह। सही है, मैंने कहा इसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए ताकि मजीद कल की दोहराई भी हो जाएगी और मजीद एक और अंदाज से ये निकालना भी आ जाएगा। सही है, ये हो गया हमारा कल का टॉपिक मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी मैंने मशक़ें दी थी तो वो उम्मीद है आप लोगों ने देख ली होंगी, इसको करने की कोशिश करें, मुकम्मल करने की। आज हम नए टॉपिक इंशाल्लाह शुरू करेंगे। अच्छा, आज का हमारा जो मौजू होगा वो इंशाल्लाह होगा फेल माजी मारूफ। ठीक है, अच्छा, फेल माजी मारूफ, फेल का मतलब तो आप लोगों को मालूम ही है, माजी और मारूफ, इन दो के माने हमें जानने हैं कि इन दो से क्या मुराद है। अरबी जुबान में वैसे तो हर जबान के अंदर 3 ही जमाने होते हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। लेकिन अरबी में ऐसा होता है कि माजी जो है ज़माना माजी के लिए तो माजी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जबकि ज़माना हाल और मुस्तकबिल के लिए मुजारे का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो ज़माने के एतबार से अरबी में, अरबी की जो तकसीम होती है वो 2 होती है। ये ज़माने के एतबार से तकसीम है। ठीक है, फेल की ज़माने के एतबार से कितने कितने हिस्सों में तकसीम होता है, 2 हिस्सों में तकसीम होता है, माजी और मुजारे। अब ये मुजारे क्या है, इसको आप रख लें एक साइड में, ये हमें बाद में इंशाल्लाह पूरा इसका टॉपिक आएगा, पूरा हमने जब पढ़ना, अभी हम इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे माजी पर, क्योंकि मैंने बताया इस वजह से कि ये जो लफ्ज़ माजी हमने यहाँ लिखा तो इसकी क्या वजह है कि हमें पहले माजी का वर्ड पढ़ना है। फिर उसके बाद है दूसरा वर्ड है मारूफ। सही है, मारूफ का क्या मतलब है, ये मुकाबिल है मजहूल के। सही है, मजहूल के मुकाबिल में आता है। जैसे अंग्रेजी में मेरे ख्याल में क्या होता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होते हैं ना सेंटेंसेस, एक के अंदर जो सब्जेक्ट होता है उसका जिक्र होता है, यानी जो फाइल होता है, जो काम करने वाला होता है, उसका जिक्र होता है, तो वो उसको हम कहते हैं कि ये एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। और बाज बाज औकात जुमले ऐसे होते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट या फाइल का तस्करा ही नहीं होता, उसके बगैर जुमले बन रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये पैसिव वॉइस है। तो अरबी में उसको हम कहते हैं मजहूल। इसको भी इंशाल्लाह हम पूरा मुस्तकिल चैप्टर आएगा उसमें हम समझेंगे, एक एक मिसाल दोनों की देख लें तो इंशाल्लाह थोड़ी सी क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे जैद ने खाना खाया। अब इसके अंदर फाइल मौजूद है या नहीं है, यानी जिस जिस शख्स ने ये फेल अंजाम दिया वो मौजूद है या नहीं है। जी, कौन है फाइल या सब्जेक्ट कौन है, ये जैद। सही है, तो इसको हम कहेंगे ये मारूफ है।
और अगर हम ये कहें खाना खाया गया, खाना खाया गया, अब आपसे मैं पूछूं कि इसके अंदर सब्जेक्ट कौन है, तो आपको मालूम नहीं हो सकता कि खाना किसने खाया है। बस ये पता चला कि खाना खाया गया है, लेकिन किसने खाया ये हमें नहीं पता चलेगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये पैसिवाइज होता है। अगर मैं सही कह रहा हूँ, अंग्रेजी जो जानते हैं वो शायद ज्यादा मालूम हो कि इसको हमें एक्टिवाइज और पैसिवाइज ही से कहा जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये मजहूल सेंटेंस है, इसके अंदर मालूम नहीं है कि खाने वाला कौन है, अमल करने वाला कौन है, तो इसको हम कहेंगे कि ये फेले मजहूल है। बहरहाल अभी तक हमने जो बात की वो किस बात पे बात की, इसका जो उन्वान है आज का टॉपिक जो है फेले माजी मारूफ, उसका क्या मतलब है वो मैंने आपको बताया। फेल का क्या मतलब है कि इस्म और हर्फ नहीं है बल्कि फेल है। माजी का क्या मतलब है, मुजारे नहीं है बल्कि माजी है। और मारूफ उसमें इसका मतलब है कि वो मजहूल नहीं है। इस इंशाल्लाह ये हमने आज पढ़ना है। अच्छा, फेले माजी मारूफ के आगाज से पहले कुछ बातें देख लें कि हमने ज़माइर जब पढ़ी थी, जब हमने ज़माइर पढ़ी थी तो उसको हमने एक टेबल बनाया था, और उस टेबल की मदद से हमने देखा था कि वो 14 सीगों में ज़माइर बन रही थी। यानी उसमें हमने क्या किया था, वाहिद, तस्निया और जमा को अलग अलग किया था। उसके अलावा मुजक्कर और मुअन्नस के अलग अलग किया था। और तीसरा हमने गायब, हाजिर और मुतकल्लिम, इस एतबार से हमने तकसीम की थी। आपको याद होगा इंशाल्लाह कि हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु और नाहनु। अब ये टोटल 14 सीगे इनकी तकसीम से बन रहे होते हैं। वाहिद के अलग होते हैं, फिर मुजक्कर मुअन्नस अलग होते हैं, फिर वाहिद को मुजक्कर मुअन्नस से मिलाते हैं, फिर वाहिद को गायब से मिलाते हैं, फिर हाजिर से अलग, फिर मुतकल्लिम से अलग। तो इसको कुल मिला जुला के ये 14 या 15 सीगे बन रहे होते हैं। तो ये जो 14 का आदद है ये बहुत ज्यादा अहम है। तो हमारे जितने भी अभी हम अफ़आल पढ़ेंगे, फेल पढ़ेंगे, वो भी इन्हीं 14 सीगों में तकसीम हो रहे होंगे। जितनी ज़माइर होती हैं, यानी किसी भी जबान का ये कायदा होता है कि जितनी उसके अंदर ज़माइर होती हैं उतने ही उसके हम जुमले या अफ़आल उसके बना रहे होते हैं। तो यही इसके अंदर भी ऐसा ही होगा। इसके आगाज से पहले अगर हम उर्दू और अंग्रेजी में देखें कि क्या हो रहा होता है। उर्दू में हम अगर माजी के किरदार बनाए तो वो किस तरह बन रही होती है कि वो गया, और फिर जमा में वो गए, और फिर ये हो गया थर्ड पर्सन यानी गायब। और फिर उसके बाद हाजिर, हाजिर में क्या होता है, तू गया और तुम गए। और मुतकल्लिम में क्या होता है, मैं गया और हम गए। और इसी को आप मोनस में भी ले जाएं तो क्या हो जाएगा, वो गई, वो गई, और तू गई, तुम गई, और मैं गई और हम गई। तो इसको आप मोनस में भी तकसीम कर सकते हैं, और उर्दू में तो इसके इस तरह 12 सीगे इसमें भी बन जाते हैं उर्दू में। अंग्रेजी में क्या होता है, अंग्रेजी में किस तरह गिरदान बन रही होती है, जैसे मिसाल के तौर पे आई वेंट, वी वेंट, यू वेंट, इसी तरह ही वेंट, शी वेंट वगैरह, और दे वेंट। ठीक है। तो इस समय पता चल रहा है कि हम हर वर्ड के साथ हमें अलग अलग वो लगाना पड़ता है, यानी जमीर लगाई
اور آگے ایک ورڈ لگا دیا یا ضمیر لگا کے آگے کا ورڈ بھی تبدیل کر دیا، تو اس سے اس طرح کا گردانے بنانے کی ایک طریقہ یہ ہوتا ہے۔ اس والے طریقے میں کیا ہوا کہ جو ورڈ ہے وہ بھی تبدیل ہو رہا ہے، جو فعل ہے وہ بھی تبدیل ہو رہا ہے اور ضمائر بھی تبدیل ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ ضمائر انگریزی میں فعل ایک ہی رہا اور جو ضمائر ہے وہ تبدیل ہونے سے جملے کا مطلب بدل گیا، صحیح ہے۔ تو یہ اردو انگریزی کے اندر یہ بات تھی۔ عربی زبان میں کیا ہوگا، عربی زبان میں ان سیغوں کے اعتبار سے 14 سیغے بن جائیں گے، وہی اسی طرح سیم پورا ٹیبل بنائیں گے جس طرح ہم نے وہاں پہ بنایا تھا۔ عربی زبان میں اس طرح کی گردان پوری بن رہی ہوگی انشاءاللہ۔ یہاں تک بات کلیئر ہے۔ ایک اور اہم بات کہ کچھ زبانیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر ہمیں فعل کے ساتھ ضمیر کا تذکرہ بھی لازمی طور پہ کرنا ہوتا ہے، جیسے یہاں پر یہ جو وہ، تو، میں، یہ کیا ہے، سب ضمائر ہیں، ٹھیک ہے۔ یا تو ضمائر ہو یا کوئی لفظ، مثال کے طور پہ ضمیر نہیں ہوگی تو کوئی ناؤن ہوگا، جیسے زید گیا، ٹھیک ہے، ناؤن بھی ہو سکتا ہے یا پھر ضمیر ہوگی، یہ لازمی طور پہ ذکر ہو۔ اسی طرح انگریزی میں بھی آئی، وی، یا پھر کوئی ضمیر ذکر ہو، یا پھر کوئی ناؤن ذکر ہو یا پروناؤن ذکر ہو۔ تو انگریزی میں بھی ایسا ہوتا ہے، اردو میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ فعل کے ساتھ، بعض زبانوں میں کیا ہوتا ہے، فعل کے ساتھ ضمیر بھی ذکر ہوتی ہے اور اسی کی تبدیلی سے مطلب تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی زبان کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر جو بھی ورڈ ہے نا، جو بھی ہمارے پوری گردان بن رہی ہوگی، ہر گردان کا ہر لفظ الگ صیغہ ہوگا اور اس صیغے کے اندر اس کی ضمیر چھپی ہوئی ہوگی، اس صیغے کے اندر اس کی ضمیر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی ضمیر ہے، صحیح ہے۔ تو ہمیں دو ورڈ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک ہی ورڈ لکھنے سے معنی پورا ہو رہا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک ورڈ ہے پہلا، فعلا۔ اب فعلا کا جو لفظ ہے اس کے اندر ایک ضمیر ہے ہوا کی جو چھپی ہوئی ہے، صحیح ہے۔ ہوا کا مطلب کیا ہوتا، کیا تھا، ہی، اور فعلا کا مطلب کرنا، تو کیا ہوا، اس نے کیا۔ اگر ہم فعلا کی جگہ کوئی اور لفظ لگا دیں، قتلا، صحیح ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں ہوا قتلا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف قتلا کا مطلب ہی کیا ہے، اس نے قتل کیا۔ قتلا کا مطلب ہی کیا ہے، اس نے قتل کیا۔ یعنی اب یہاں پہ ہمیں، آپ نے دیکھا کہ ایک ہی ورڈ کے اندر وہ فاعل بھی آ گیا جو کہ ضمیر کی صورت میں ہے، اور فعل بھی آ گیا، فعل بھی آ گیا اور فاعل بھی آ گیا۔ تو یہ جو قتلا کا جو ورڈ ہے، فعل پلس فاعل سے مل کر بنا ہے، صحیح ہے۔ جبکہ یہاں پر کیا ہو رہا تھا اوپر، کہ فعل الگ آ رہا تھا اور فاعل الگ آ رہا تھا، فعل یہ تھا اور فاعل یہ تھا، جو بعض اوقات ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے، بعض اوقات ناؤن کی صورت میں ہوتا ہے۔ ناؤن کی صورت کا تو خیر مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ناؤن کی صورت میں جہاں پر بھی ہوگا ہمیں ظاہر کر کے ہی لکھنا پڑے گا، چاہے وہ اردو، انگریزی ہو، عربی ہو۔ لیکن اصل چیز ہے کہ اگر فعل کے ضمیر ہے تو پھر اس کے اندر فعل کے اندر ہی وہ ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے اور اسی کے اندر اس کا معنی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تب تھوڑی سی شاید کئی ساری باتیں ایک ساتھ آ گئی ہیں، تو یہ بتائیں کہ کچھ سمجھ میں آئی بات یا کوئی مشکل ہو رہی ہے؟ چلو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، اصل میں دو چار باتیں مکس ہو گئے نا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں تک تو ہم نے بات کی کہ فعل ماضی معروف کا کیا مطلب، یہاں تک تو ہم نے یہ بات کی۔ اس کے بعد میں نے دو باتیں عرض کی۔ پہلی بات میں نے یہ عرض کی کہ یہ ہے اردو اور انگریزی کی گردانوں میں کیا ہوتا ہے، اس کی گردانیں اس طرح ہوتی ہیں، اور عربی کی گردانیں ان 14 سیغوں پر ہوں گی جن 14 سیغوں کی ہم نے ضمائر پڑھی تھی، صحیح ہے۔ پہلی بات کیا ہو گئی، پہلی بات یہ ہو گئی کہ گردان کیسے ہوتی ہے۔ پہلی بات کیا ہو گئی کہ گردان کیسے ہوتی ہے، وہ کیا ہوگی کہ اردو اور انگریزی کی گردانیں تو میں نے لکھ دی،
جبکہ عربی کی گردان کیسے ہوگی؟ اسی طریقے پر ہوگی جس طریقے پر ہم نے ضمائر پڑھی تھی، وہ ابھی میں ٹیبل بنا رہا ہوں، فوراً واضح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات ہم نے ابھی یہ پڑھی کہ انگریزی اور اردو کے اندر ضمیر بھی الگ ہو کر لکھی ہوئی آتی ہے، تو فعل الگ آتا ہے، فاعل الگ آتا ہے، دونوں دو ورڈز کا جملہ بنتا ہے، صحیح ہے، دو ورڈ ہوتے ہیں تو پھر جا کے جملہ بن رہا ہوتا ہے، جبکہ عربی میں ایک ہی ورڈ کے اندر فعل بھی موجود ہوتا ہے، فاعل بھی اسی کے اندر موجود ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہاں پہ ہمیں دو میں ذکر کرنا جی۔ یہ معروف کے اندر ہی فاعل ہوتا ہے، مجہول کے اندر تو فاعل ہوتا ہی نہیں ہے، صحیح ہے، جب ہم مجہول پڑھیں گے تو انشاءاللہ جب یہ بات آئے گی۔ اگر کسی کو ابھی بھی اگر کلیئر نہیں ہوگا نا تو انشاءاللہ گردان سے سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر وہی بات آ گئی کہ آپ نے، بلکہ اب تو یہ بہت زیادہ ہو گیا ہوگا کہ گردانیں یاد رکھیں گی۔ نہیں، فعل ضمیر نہیں ہوتا، فعل تو ایک کام کرنا ہوتا ہے جس کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں اسی فعل کے اندر، اسی فعل کے صیغے کے اندر ایک ضمیر بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ واحد، تسنیہ، یہ فاعل ضمیر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ظاہر کی صورت میں یعنی ناؤن کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، ناؤن کی صورت میں ہوگا تو لکھنا پڑے گا، اور اگر ضمیر کی صورت میں ہوگا تو وہ اسی کے اندر چھپا ہوا ہوگا۔ واحد تسنیہ جمع بنایا تھا ہم نے، پھر اس کے بعد غائب مذکر، ابھی پتہ چلتا، ابھی تھوڑا سا صبر کریں انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ غائب مؤنث، حاضر مذکر، حاضر مؤنث، اور پھر آخر میں کیا تھا؟ متکلم۔ اچھا، ویسے تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سارا کہ حاضر کا کیا مطلب ہے، مؤنث کا کیا مطلب ہے، غائب کا کیا مطلب ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی نیا ہو اور اس کے لیے یہ بات نہیں ہو، تو پھر میں ایک بار دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ حاضر، غائب اور متکلم کا کیا مطلب ہے، صحیح ہے۔ ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ جو کلام کر رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فرسٹ پرسن، کسی بھی زبان میں جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو تین طرح ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فرسٹ پرسن بات کرنے والا، ایک ہوتا ہے سیکنڈ پرسن جس سے بات کی جاتی ہے، اور ایک ہوتا ہے تھرڈ پرسن جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے وہ ہوتا ہے تھرڈ پرسن۔ تو عربی میں اس کو کہتے ہیں، فرسٹ پرسن کو کہتے ہیں متکلم، بات کرنے والا، سیکنڈ پرسن کو عربی میں کہتے ہیں حاضر، جو موجود ہو، جس سے بات کر رہے ہیں آپ، صحیح ہے، اور تھرڈ پرسن کو عربی میں کہتے ہیں غائب، صحیح ہے۔ اس کے اندر کیا کیا آ جاتا ہے؟ فرسٹ پرسن میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ آئی، وی، ٹھیک ہے، سیکنڈ پرسن میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ یو، اسی طرح تھرڈ پرسن میں کیا آ جاتا ہے؟ ہی آ جاتا ہے، شی، دے، ٹھیک ہے۔ یہ بس پہلے پڑھ چکے تھے، بس میں نے کہا اگر کوئی نیا ہو تو اس کے لیے ایک ریویژن ہو جائے۔ مذکر مؤنث تو آپ لوگوں کو معلوم ہے، واحد تسنیہ جمع سے کیا مراد ہے؟ واحد کا مطلب ون، تسنیہ کا مطلب دو، اور جمع کا مطلب دو سے زیادہ، صحیح ہے، تین، چار، پانچ جتنے بھی ہوں گے وہ جمع کے اندر آئیں گے، باقی واحد اور تسنیہ کے اندر یہ آئے گا۔ اب ہم گردان لکھتا ہوں میں، تو آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اچھا، ہم گردان جو لکھیں گے وہ وزن کے اعتبار سے لکھیں گے، یعنی فا، عین اور لام سے ہم گردان بنائیں گے، پھر اس کے بعد آپ کے پاس کوئی بھی مادہ آئے گا، آپ اس کے اندر فا، عین، لام کو تبدیل کریں گے اور آپ کی گردان اس ورڈ کی تیار ہو جائے گی۔ فعل، اس نے کیا، ٹھیک ہے۔
فعلا ان دو مذکروں نے کیا، اور فعلو ان سب نے کیا. ٹھیک ہے، فعل فعلا فعلو یہ ہو گیا غائب مذکر. ٹھیک ہے، فعل فعلا اور فعلو. اس کے بعد مؤنث میں کیا ہو جائے گا؟ فعلت. صحیح ہے، فعلت فعلتا اور فعلنا. صحیح ہے، اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ اس مؤنث نے کیا، اور یہ اسی کا ترجمہ سیم کر لیں، بس مذکر کی جگہ مؤنث لگا دیں. ان دو مؤنث نے کیا، ان سب مؤنث نے کیا. حاضر کا کیا ہو جائے گا؟ فعلتا فعلتما فعلتم. اس کا کیا مطلب ہوا؟ تم ایک مذکر نے کیا، تم دو مذکر نے کیا، تم سب مذکر نے کیا. صحیح. اس کے بعد ہے مؤنث کا فعلتی. صحیح ہے، یہاں پہ فعلتا تھا، یہاں پہ فعلتی. فعلت فعلتا اور فعلتی تینوں کا خیال رکھیں. حاضر مؤنث کا کیا ہو جائے گا؟ فعلتی تو ایک مؤنث نے کیا، فعلتما تم دو مؤنث نے کیا، اور فعلتنا فعلتنا تم سب مؤنث نے کیا. اور پھر اس کے بعد ہے فعلتو فعلنا فعلنا، اور یہاں پہ بھی فعلنا. تو یہ کل 15 صیغے یا 14 صیغہ اگر ان دونوں کو ایک ملائیں تو یہ 14 یا 15 بنیں گے. فعلتو کا مطلب میں نے کیا، اور اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہم نے کیا. ٹھیک ہے، تو اس کو بالکل صاف صاف کر کے بنا کے نا گروپ کو انشاءاللہ شیئر بھی کر دیں گے. اچھا، بہرحال یہ ہو گیا ہماری پہلی گردان. تو اب اصل چیز یہی ہے اس کے اندر بنیاد کہ آپ لوگوں نے گردانیں یاد کرنی ہے فعل کے اندر ساری نا. جتنی گردانیں اچھی یاد ہوں گی اتنا آپ کے مطلب آسانی سے کلیئر ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہم نے شروع میں کیا بات پڑھی کہ ایک وزن ہوگا، ایک مادہ ہوگا. صحیح. اب یہ دیکھیے فعلہ کیا ہے؟ ایک وزن ہے. فعلہ کیا ہے؟ ایک وزن ہے. اب اس کے اندر آپ قتلہ ڈالیں تو کیا ہو جائے گا؟ اس نے قتل کیا. آپ اس نے اکلا ڈالیں، اس کا مطلب اس نے کھایا. آپ اس کے اندر سجدہ ڈالیں، اس نے سجدہ کیا. رفع ڈالیں، اس نے اٹھایا یا اٹھا. تو جو بھی اس کے اندر آپ ورڈ ڈالتے رہیں گے، اس جو مادے کا مطلب ہے، اس وزن کا کیا مطلب ہے؟ اس ایک مذکر نے کیا. یہ ایک مادے کا وزن کا مطلب ہے. اور مادے اپنا مطلب لے کے آئے گا، جو مادہ وہ اس کے اندر شامل ہو گئے، ایک نیا لفظ بن جائے گا اور اس کا اپنا معنی ہو جائے گا. تو آپ اس کے اندر کوئی بھی ورڈ ڈالیں گے تو اس سے وہ پتہ چل جائے گا. صحیح ہے. متکلم میں کیا ہے؟ فعلتو فعلنا فعلنا. فعل ایک مرتبہ میں ہی پڑھوں، آپ بھی سب ایک مرتبہ دہرائیں زبان سے تو انشاءاللہ پڑھنا آئے گا. کیونکہ اب آپ نے یہی یاد کرنا ہے انشاءاللہ. کیونکہ جتنے آگے بڑھتے رہیں گے گردانے ہی اب آگے سمجھ لیں گردانے ہی گردانے آنی ہیں.
جی یاد کرنے کے لیے انشاءاللہ ایک بات یہ بھی آپ نے اچھی بات بتائی اور ایک دو باتیں اور انشاءاللہ کرتے ہیں. فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا اور فعلنا. فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، فعلنا. صحیح ہے. اچھا اس کے اندر یہ دیکھیں آپ شروع کے جو 5 صیغے ہیں اس کے اندر جو لام کلمہ ہے وہاں پہ زبر ہے یعنی حرکت ہے، اور 5ویں صیغے کے بعد سے یعنی یہاں سے 6ٹھے صیغے سے لام کلمے کے اوپر سکون آ رہا ہے. صحیح ہے. ایک یاد کرنے کے لیے یہ بات رکھ سکتے ہیں. دیکھیں اگر اس کو کوئی بھی کسی بھی طرح سے یاد کرنے کی کوشش کرے تو یاد تو کر سکتا ہے، لیکن پھر ہم ایک طرح سے بات کریں گے، وہ پھر دوسری طرح سے بات کرے گا تو پھر اس کی مشکل ہوگی. تو اگر طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو اسی طرح یاد کر لیں تو انشاءاللہ زیادہ آسان ہو جائے گا. باقی اگر کسی کو کسی اور طرح سے پریکٹس ہے پہلے سے اور اس نے کسی اور طریقے سے یہ گردانیں یاد کی ہوئی ہیں تو پھر اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے طریقے سے یاد کرے. لیکن اگر کسی نے پہلی مرتبہ یاد کرنی ہے تو پھر وہ یہی کرے کہ ہم اسی طریقے سے یاد کریں، کیونکہ پھر ہم آگے تمام گردانے اسی ترتیب سے یاد کر رہے ہوں گے. صحیح ہے. تو آگے بس آپ اس پیٹرن کو یاد کر لیں. یہ پیٹرن آپ کے خواب میں بھی یاد ہونا چاہیے. تو اسی پیٹرن کے اوپر آپ نے تمام گردانے انشاءاللہ بنانی ہے. ابھی جیسے مجہول آئے گا تو گردان چینج ہو جائے گی، پھر مضارع آئے گا تو اس کی گردانیں آئیں گی، پھر مضارع کی بہت ساری گردانیں آتی ہیں، پھر ہر جب ابواب شروع ہوں گے تو ہر ابواب کی نئی نئی گردانیں ہوں گی. تو اب ساری گردانیں اسی کے اوپر انشاءاللہ آ رہی ہوں گی. اچھا اس کے اندر ہو کیا رہا ہے، سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ماضی کا پہلا صیغہ ہے نا، یہ سب سے اہم بات ہے کہ ماضی کا پہلا صیغہ صرف مادے پر مبنی ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا مبنی وہ والا مبنی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ صرف اس کے اوپر ماضی کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے نا، فعل ماضی کا پہلا صیغہ، اس کے اندر صرف مادے کے ورڈز ہوتے ہیں، اس کے اندر تو اور کوئی بھی ورڈز نہیں ہوتا جی مشتمل ہوتا ہے. صحیح ہے. ماضی کا پہلا صیغہ صرف مادے پر مشتمل ہوتا ہے. دیکھیں ہم نے فعلا. صحیح ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے جب کل مشقیں کری تھی تو اس میں دیکھا ہوگا کئی بہت سارے الفاظ آ رہے ہیں، کئی کم الفاظ. مثال کے طور پہ کل ہم نے ایک ورڈ دیکھا تھا استقبال. اب استقبال کے اندر کتنے سارے لفظ ہیں. اب استقبال کے اندر سے میں آپ کو کہوں کہ مادہ نکالیں تو آپ کے لیے پریشانی ہوگی کہ الف مادہ ہے، سین مادہ ہے، تا مادہ ہے، قاف ہے، با ہے، لام ہے، کیا مادہ ہے. صرف ایک لفظ لکھنے تھا آپ کو بتائیے، لیکن میں آپ کو بولوں استفعال اس کا مادہ ہے تو پھر آپ جا کے نکال سکتے ہیں، لیکن ویسے نکالنا مشکل ہوتی ہے. اور کہیں ہوتا ہے کہ تھوڑا سا مثال کے طور پر فعلتم ہے. صحیح ہے. فعلتم، تو فعلتم کے اندر کیا مادہ ہے یہ نکالنا آسان نہیں ہوتا. تو لیکن ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے وہ ہمیشہ کسی بھی مادے کا اصل بنیاد ہوتی ہے. کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کے ماضی کے پہلا صیغہ معلوم ہے تو آپ اس کا مادہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کا کیا مادہ ہے. باقی جتنے بھی صیغے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ اضافہ ہے. تو یہ فعلا کے اندر کیا ہے، الف کا اضافہ ہے، فعلو میں اضافہ ہے، اس طرح سب میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہے. لیکن ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے اس کے اندر کسی چیز کا بھی اضافہ نہیں ہے. صحیح ہے. ابھی ہم نے فعلا کے اعتبار سے گردان دیکھی تھی، اب ہم ڈیش بنا کے گردان دیکھ لیتے ہیں کہ پہلا صیغہ کیا تھا، فعلا، یہ مذکر حاضر. صحیح ہے. واحد، تسنیہ اور جمع. صحیح ہے. میں یاد کرنے کے لیے دوبارہ یہ لکھوا رہا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ ہو کیا رہا ہے اس میں. اچھا دوسرا جو صیغہ ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، پہلے مادہ آ رہا ہے اور مادے کے بعد ایک الف کا اضافہ ہو رہا ہے آخر. صحیح ہے. جیسے یہ کیا ہے، فعلا، اور یہ کیا ہے، فعلا. اس کے اندر کیا ہو رہا ہے مادے کے بعد، اب میں سب نہیں لکھ رہا، بس آخر کا لکھ رہا ہوں. مادے کا جو آخری لفظ ہے لام، اس کے اوپر آ رہا ہے واو، اس کے بعد پیش، اور اس کے بعد واو اور الف کا اضافہ ہو رہا ہے آخر میں. صحیح ہے.
فعلو، صحیح ہے، فعلو. پھر اس کے بعد یہاں پہ مونس، مونس حاضر نہیں ہے، غائب ہے. مونس غائب میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ تینوں سیم ہے. اس کے بعد آخر میں تا ساکن کا اضافہ ہو رہا ہے. اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آخر میں فعلا سیم ہے اور آخر میں تا اور الف کا اضافہ ہو رہا ہے. تا آخر میں کس کا اضافہ ہو رہا ہے؟ تا کا اضافہ ہو رہا ہے. فعلتا، فعلت، فعلتا. اور پھر اس کے بعد اب اس کے بعد سے یہاں پہ کیا ہو گیا؟ تمام کے اندر دیکھیں آپ، یاد کرنے کے لیے آسانی کریں کہ اس کے اندر بھی دیکھیں آپ، مادے کے تینوں حرف کے اوپر زبر ہے، اس میں بھی مادے کے تینوں حرف پہ زبر ہے، اس میں بھی اور اس میں بھی. بس یہاں پر واو لام کے اوپر پیش ہے، بقیہ فا اور عین کے اوپر یہاں پر بھی زبر ہی ہے. یہاں تک تو ہو گیا سیم. اب اس کے بعد یہاں سے لام ساکن کے اوپر حرکت آنی شروع ہو گئی اور فا اور عین جو ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہیں. لام کے اوپر زبر. اب یہ جو ہے اب اس پیٹرن پہ چلے گا. اس پیٹرن کے آگے ہمیں صرف اضافہ کرتے رہیں گے اور ہمارے جو وہ ہے وہ بنتے سیغے بنتے رہیں گے. اب ہمیں کیا کیا آگے اضافہ کرنا ہے؟ یہاں پہ سب سے پہلے اضافہ کرنا ہے نون ساکن، نون زبر کا. صحیح ہے. یہاں پہ ہم نے اضافہ کرنا ہے مذکر حاضر میں تا زبر کا. یہاں پہ تما، پھر اس کے بعد تم، فعل تا، فعل تما، فعل تم. پھر اس کے بعد مونس میں تی، تما اور تننا کا اضافہ ہوگا. کیسے ہو جائے گا؟ فعلتی، فعل تما، فعل تننا. اس کے بعد آخر میں تو اور نا کا اضافہ ہوگا، تو فعلتو، فعلنا، فعلنا. اس کے اگر ہم تبدیل کریں سجدہ سے کریں مثال کے طور پہ، تو سجدہ، سجدہ، سجدو، سجدت، سجدتا، سجدنا، سجدتا، سجدتما، سجدتم، سجدتی، سجدتما، سجدتنا، سجدتو، سجدنا اور سجدنا. ٹھیک ہے، یہ والے نا. اب آپ اس کے لیے نا، اب آپ بولیں گے تو یاد کرنا کیسے ہوگا؟ تو اس کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ گردانے یاد کریں جو ہم وہ پہلے پڑھ کے آئے تھے. کیا گردانے پڑھ کے آئے تھے؟ انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا. صحیح ہے. اس کو رہنے دیں، اس کی جگہ کر دیں انا، نحنو، نحنو. جو حاضر کی ضمائر، یہ بھی یاد کرنے کا طریقہ کتنا آسان ہو گیا کہ وہ جو پہلے یاد کیا تھا، اگر کسی نے ضمائر اس وقت یاد کی تھی تو اب اس کے لیے یہ ضمائر آسان ہے کہ آپ اس سے پہلے صرف فعل، فعل کا آپ وزن لگائیں اور آگے یہی لگا دیں تا تما تم، تی تما تم. صحیح ہے. فعل کا وزن لگائیں، سجد تا، سجد تما، سجد تم، سجدتی، سجد تما، سجد تننا. اور انا، یہ تو آسان ہے نیچے والا متکلم. اور غائب یاد کرنے کا ہم نے ایک طریقہ دیکھا، پھر حاضر یاد کرنے کا طریقہ دیکھا اور پھر متکلم یاد کرنے کا طریقہ دیکھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ ساتھ ساتھ اگر میسج آتے رہیں تو پتہ چل رہا ہوتا ہے. نہیں مشکل نہیں ہے یاد کرنا، یہ تو میں نے طریقے بتائے یاد کرنے کے. بس آپ نے گردان اگر کسی کو رٹا لگانا آتا ہے تو رٹا لگا لے. فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا، فعلنا. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے اگر وہ کیے تھے جی، پریکٹس ہو جائے گا انشاءاللہ. 2-4 بار پریکٹس کریں انشاءاللہ ہو جائے گا. ضمائر یاد کی تھی تو اور آسان ہو جائے گا. ضمائر یاد کی تھی تو یہ جو حاضر کے صیغے ہیں وہ تو اسی ضمائر کے طریقے سے آ رہے ہیں، جبکہ غائب اور متکلم کے صیغوں میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، تو وہ بھی میں نے بتا دی کس طرح ہم یاد کر سکتے ہیں.
جو غائب کا میں نے یہ بتایا کہ غائب کے جو صیغے ہیں اس کے اندر تینوں جو بس خالی یہ مؤنث والے کے علاوہ بقیہ جو 5 ہیں اس کے اندر جو مادے کے جو حروف ہے نا، مادے کے حروف وہ حرکت والے ہیں. وہ مادے کے حروف کیا ہے؟ حرکت والے ہیں. سب کے اندر زبر زبر ہے، جمع کے اندر صرف تبدیلی ہے. صحیح ہے. واحد اور تثنیہ میں سب میں فعل فعل. اور جو ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم نے بات یاد کر لی کہ ماضی کا پہلا صیغہ ہمیشہ صرف اور صرف مادے پر مبنی ہوتا ہے، تو اس کے اندر کچھ اضافہ ہی نہیں کرنا. تسنیہ کیا ہے؟ تسنیہ کے اندر مذکر میں الف کا اضافہ ہے اور مؤنث کے اندر تا الف کا اضافہ ہے. صحیح ہے. تا آ گئی تھی مؤنث کی تو ہم نے تا کا اضافہ کر دیا. صحیح. یہاں پہ کچھ اضافہ نہیں ہے، یہاں پہ صرف تا کا اضافہ ہو گیا. یہاں پہ الف کا اضافہ ہے تو یہاں پہ تا کے بعد الف کا اضافہ ہے. اور جمع کا بس یاد کرنا ہے کہ جمع میں کیا ہے، ایک تو ہمیں زبر کی جگہ پیش کرنا ہے اور پھر اس کے بعد واو اور الف کا اضافہ کرنا ہے. اور یہاں پہ یہاں سے لام کے اوپر ساکن شروع ہو جاتا ہے تو نون، یہ جمع کی نون ہوتی ہے. جمع مؤنث آپ دیکھیں گے آخر تک چلتے ہوئے کہ جمع مؤنث میں نون آتی ہے ہمیشہ لازمی طور پہ نا. تو یہاں پہ نون آ گئی، یہاں پہ نون آ گئی. اسی طرح مظاہرے میں بھی جا کے انشاءاللہ نون آئے گی. تو جمع مؤنث کی ایک خاص بات ہوتی ہے کہ اس کے اندر نون آتی ہے. اچھا صحیح ہے. اس کے اندر کچھ اضافی مزید بھی باتیں ہیں لیکن ہم اپنی فوکس بس انہیں کے اوپر رکھیں گے. بس میں ذکر کر دیتا ہوں کچھ. یہاں بات کلیئر ہو گئی سب کو؟ کسی کو کوئی سوال ہے تو ابھی کر لیں. ٹھیک ہے. عام طور پہ 90% ایسے ہی ہے کہ جو مادہ ہوتا ہے وہ جی یہ تمام جو صیغے ہیں یہ فعل ماضی معروف کے ہیں. ہم نے سنا پڑا کہ مادہ سہ اردو ہوتا ہے تو ہم نے اسی کے اوپر ابھی فوکس کیا ہے. بعض اوقات اگر زیادہ کچھ ایسے حروف ہوتا ہے جن کے اندر زیادہ ہوتا ہے 4 اور 5 تک جاتا ہے تو وہ ہم چونکہ اس 3 مہینے کے کورس میں اس کو نہیں پڑھیں گے تو اس لیے ہم اس کو ذکر بھی نہیں کریں گے. بعض اوقات مادہ 4 یا 5 حرف کا بھی ہو جاتا ہے لیکن ہم یہاں پہ اس کو ذکر نہیں کریں گے. لیکن عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ 3 حرف کا ہی ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا ایک اہم بات ہے، تو تھوڑی سی اگر اوپر والی بات کلیئر ہو گئی ہو تو پھر اس میں مشکل نہیں ہوگی. ایک گردان ہوتی ہے فعال سے نا، جس کی ہم نے پڑھی ابھی. اور ایک گردان ہوتی ہے، یہ 3 طرح کی گردان بنتی ہے ماضی کی نا. ایک بنتی ہے فعال سے، ایک بنتی ہے فاعلہ سے، اور ایک بنتی ہے فعولہ سے. یعنی فا اور لام کلمہ سیم رہتا ہے اور بقیہ پوری گردان سیم ہے. سب کچھ بالکل سیم ہوتا ہے. بس عین کلمہ کی جو حرکت ہے نا یہ تبدیل ہو جاتی ہے. عین میں بعض اوقات زبر آ جاتا ہے، بعض اوقات زیر آ جاتا ہے اور بعض اوقات پیش آ جاتا ہے. یہ انشاءاللہ اب بات جب ہم پڑھیں گے جب سمجھ میں آئے گی بات. ابھی صرف ہمیں ایک اگر ماضی کا پہلا صیغہ بتا دیا جائے ہم آگے کی گردان پوری کر لیں گے. صحیح ہے. مثال کے طور پہ ایک ورڈ ہے فریحہ. صحیح ہے. اب فریحہ کی گردان کیا ہوگی؟ اب فریحہ، فریحہ، فری، فریحت، فریحتا اور فرحنا. صحیح ہے. اب بقیہ سب چیزیں سیم ہے، بس خالی عین کلمے کی حرکت چینج ہوئی ہے. صحیح. عین کلمے کی حرکت پتہ چل ہمیں بتائی دی جائے گی اور اس کے بعد ہم اس کی گردانیں بنا سکتے ہیں. صحیح. یہ ایک اضافی بات تھی، یہ انشاءاللہ کل ریپیٹ بھی کر لیں گے اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ فعل ماضی یہ مبنی ہوتے ہیں. ماضی کے جو صیغے ہوتے ہیں یہ عام طور پر مبنی ہوتے ہیں. صحیح ہے. فاؤلہ کی بھی دیکھ لیتے ہیں. جیسے
करूमा, करूमा, ठीक है। हमने क्या बात पढ़ी थी, माजी का पहला सीगा क्या होता है, वो सिर्फ मादे पर मुश्तमिल होता है। अब इसका मतलब है, इसका मादा क्या है, काफ रा और मीम। तो काफ रा और मीम का जो मादा आता है वो पेश किया है, करूमा, करूमा और करूमू, ये सेम रहेगा, ठीक है। आगे का करूमत, करूमता, करुमना, करुमता, करुमतुमा और करुम तुम। सही है। इसी तरह करुमती, करुमतुमा, करुमतुन्ना और करुमतु, करुमना, करुमना। सही है। ये इसका इस तरह बनाया जाएगा। बस इसके अंदर क्या है, आइन कलमे की जो हरकत है वो तब्दील हो सकती है, बकिया पूरा सेम रहता है, बकिया पूरा मबनी होता है। हर कलमा उसी की अपनी हालत में बरकरार रहेगा। ठीक है ना, हमारा सारा वक्त निकल गया। तो इसको बस कंक्लूड कर लें कि ये गिरदाने हो गई। और हर, जिस तरह हमने शुरू में बात पढ़ी कि हर गिरदान, हर लफ्ज के अंदर, हर लफ्ज के अंदर उसकी एक जमीर छुपी हुई होती है। हर लफ्ज के अंदर उसकी एक जमीर छुपी होती है। जैसे फाला है तो फाला के अंदर हुआ की जमीर छुपी हुई है। सही है। फाला जो है इसके अंदर हुमा, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु, नाहनु, ये जमायर छुपी हुई हैं। और ये जमायर किसकी जगह पे आ रही है, बताएं, जमायर किसकी जगह पे आ रही है। ये जो जमायर आ रही हैं, हमने बात करी थी पहले भी कि जमायर क्या होती हैं, जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होती है, इस्म की जगह पे इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे जमायर किसकी जगह पे आ रही हैं जी। मैंने पूछा है कि जमायर किसकी जगह पे इस्तेमाल हो रही है, कोई तो जवाब दे दें। जी माशाल्लाह। और हमने शुरू में बात पढ़ी थी ना कि इसके अंदर जितने भी सीगे होते हैं उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक फेल और एक फाइल। तो ये जो जमायर हैं ये फाइल की जगह पे आ रही हैं। सही है। और अरबी का ये कानून है कि कुल्लु फाइलिन मरफूउन। जी क्या तर्जुमा हुआ इसका, तरकीब क्या हुई, तर्जुमा क्या हुआ। कुल्लु मुजाफ, ये मुजाफिल है, मुब्तदा, खबर। हर फाइल मफूल होता है। कुल्लु फाइल मफूल, कुल्लु फाइल मरफूउन का मतलब हर फाइल मरफू होता है, हर फाइल हालत रफा में होता है। और चूंकि ये जो है ये रफा की जगह इस्तेमाल होगा तो हम क्या कहेंगे, ये जमाइर मरफुआ है। कौन सी है, जमाइर मरफुआ है। अच्छा अब दूसरी बात ये बताएं कि ये मिलकर ये अलग आ रही है उससे या उसके अंदर ही शामिल है। ये अलग अलग से आ रही है जमाइर या उसी के अंदर ही शामिल है। तो उसी के अंदर ही शामिल है, तो ये कौन, ये जमाइर क्या होगी, मुत्तसिला, जमाइर मरफुआ मुत्तसिला। ठीक है। तो पहले हमने कौन सी जमाइर पढ़ी थी, जमाइर मरफुआ मुनफसिला पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी जमाइर मजरूरा मुत्तसिला। और अब ये हमने तीसरी जमाइर पढ़ ली, जमाइर मरफुआ मुत्तसिला। ठीक है। तो वक्त भी हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये बात हो गई कि इसके अंदर, हर इसके अंदर एक ज़मीर छुपी हुई होती है और उसको हम कहेंगे ज़माइर मरफूआ मुत्तसिला है। बाकी ये इतनी अहम बात नहीं है, लेकिन मालूम होनी चाहिए कि ये ज़माइर की किस्म में से आती है, क्योंकि ये इसके अंदर छुपी हुई होती है। तो अगर हम वर्ड लिखेंगे कतल तुमा,
تو ہمیں خود بخود پتہ چل جائے گا اس کے اندر کہ تما کی ضمیر سے کہ ایک فاعل اس کے اندر موجود ہے، اور وہ فاعل کیا ہے؟ انتما، یعنی تم دونوں. مطلب کیا ہوا؟ تم دونوں نے قتل کیا، تم دونوں نے قتل کیا. صحیح ہے. تو شروع میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھائی عربی میں اردو میں تو تھوڑے سے صیغے ہیں، انگلش میں تھوڑے سے صیغے ہیں، عربی میں اتنے سارے صیغے ہیں. لیکن عربی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ صیغے زیادہ کر کے اس کے اندر اپنے ہی معنی ایسے لے لیتا ہے کہ ہر ورڈ کا الگ الگ معنی واضح طور پہ سامنے آ جاتا ہے. صحیح ہے. تو پھر ہمیں مطلب معلوم کرنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آتی بمقابل دوسری زبانوں کے. مثال کے طور پر اردو میں ہم بولیں اس نے قتل کیا. اب ہمیں اس سے یہ پتہ نہیں چلے گا کہ وہ اس جو ہے وہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. صحیح ہے. لیکن عربی میں کیا ہے؟ ہم نے لکھ دیا قتلتا، قتلا اور قتلت، دو الگ الگ ورڈ تو آ گئے، لیکن ہمیں اس سے پتہ چل گیا کہ قتلا سے مراد ہے کہ اس مذکر نے قتل کیا ہے، اور قتلت سے مراد ہے اس مؤنث نے قتل کیا. صحیح ہے. شریبا اس مذکر نے پیا، شریبتا اس مؤنث نے پیا. تو ہر صیغہ بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتا ہے. اچھا، کسی کو کوئی سوال ہو تو کرنا. اب آپ نے اصل جو چیز یہ کرنی ہے کہ گردانیں یاد کرنی ہے. انشاءاللہ جتنی گردانیں یاد ہوں گی اتنا زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے گا. فریحہ کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا. فریحہ وہ ایک مذکر خوش ہوا. صحیح ہے. فریحہ وہ دو خوش ہوئے، فریحو وہ سب خوش ہوئے. اور کروما کرم کرنے سے آتا ہے. صحیح ہے. مشق تو انشاءاللہ میں کل کوشش کروں گا دے سکوں، اگر نہیں بھی دے سکوں تو لیکن ابھی آپ لوگ لکھ لیں کہ اب آپ نے پہلی مشق یہ ہے کہ آپ نے گردانیں کرنی ہے. کس کس کی؟ دخلا اس کا مطلب ہے وہ داخل ہوا. ضربا اس نے مارا. ضحکا وہ ہنسا. صحیح ہے. ہوا ہماہم کاکم نہیں، ہوا ہماہم انتا انتما انتم نہیں، ایسا نہیں ہے. دو دو کو ملا دیا آپ نے. ایک ہے ہوا ہماہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن نحن. یہ ہے ضمائر مرفوعہ منفصلہ کیونکہ یہ الگ سے آتی ہے. اور ایک ضمائر ہم نے پڑھی تھی مجرورہ متصلہ، وہ تھی ہو ہماہم، ہو ہماہم، ہا ہما ہننا، کا کماکم، کی کما کننا، اور یا نا نا. وہ الگ ضمائر تھی اور یہ الگ ضمائر وہ تھی ضمائر مجرورہ متصلہ، اور یہ والی ہے ضمائر مرفوعہ متصلہ. بعودہ وہ دور ہوا. ان کی گردانیں بنانی ہے، ان سب سے نا گردانیں بنانی ہے. دخلا سے گردان بنایا، دخلا دخلا دخلو دخلت دخلتا دخلنا، دخلتا دخلتما دخلتم دخلتی دخلتما دخلتن دخلتو دخلنا دخلنا. یہ پوری گردان بنانی ہے. ضربہ سے بنانی ہے، ضحکہ سے بنانی ہے، بعودہ سے بنانی ہے. میرے خیال میں کافی ہے، اس کی پریکٹس کریں. اور اگر کسی کو کم لگے تو وہ مجھ سے میسج کر کے مزید بھی لے سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اور دے دوں گا. جی
باقی کلاس کا وقت مکمل ہو گیا، اگر کوئی لیو کرنا چاہے تو وہ لیو کر سکتے ہیں، باقی جس سے سوال کرنے وہ سوال کر لیں۔ آج کی کلاس مشکل تو نہیں سمجھ میں آ گئی؟ جی ہم نے جو ابھی گردانیں پڑھی ہیں اوپر، یہ جو گردان 14 سیغے جو پڑھے ہیں، اس کو ان ورڈس کو انہی 14 سیغوں میں لگنا ہے، صحیح، جس طرح میں نے پڑھ کے بتایا نا۔ جی ابھی کیونکہ پہلا ہے نا، پہلی کلاس ہے نا فیل کی، تو تھوڑا سا مختلف ہو گیا، اس وجہ سے مشکل ہوئی ہوگی، انشاءاللہ پریکٹس کریں گے آسان ہو جائے گی۔ جی ٹیسٹ میسج بھی کر دیتا ہوں انشاءاللہ، جو ٹیسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویک سفر ہے، تو نیکسٹ ویک کلاس نہیں ہوگی ہماری، پیر منگل اور بدھ کو، تو انشاءاللہ انہی 3 دنوں میں پیر اور منگل کو ٹیسٹ کر لیں گے، جس کے لیے سہولت ہو پیر کو دینے کی وہ پیر کو دے دے، جس کے لیے منگل کو سہولت ہو وہ منگل کو ٹیسٹ دے دیں، تو پیر اور منگل کو ہمارا ٹیسٹ ہو جائے گا، اور نیکسٹ ویک ہماری کلاسیں نہیں ہوں گی۔ اگر آپ لوگ سب حاضر ہیں تو انشاءاللہ اس جمعرات کو بھی ہم کلاس کر سکتے ہیں، پیر منگل بدھ اور جمعرات کلاس کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویک میں نے کہیں جانا ہے، تو اس وجہ سے میں کلاس نہیں لے سکوں گا۔ اگر جمعرات کو بڑی تعداد میں طلبا حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ جمعرات کو ہم کلاس کر سکتے ہیں، ورنہ پھر اس کے بعد ہی کر لیں گے۔ کیا آپ کا سوال کہاں ہے؟ گردان کا کیا مطلب ہے؟ اس گردان کا نام یہ فعل ماضی معروف کی گردان ہے، گردان کا نام ہے فعل ماضی معروف۔ ٹیسٹ وہ شروع سے جو پہلا ہم نے پڑھا تھا نا اسم کا، وہ پورا ہوگا، فیل فیل کے بارے میں جتنی باتیں پڑھی اس کا ٹیسٹ نہیں ہوگا، صرف اسم تک کی جتنی چیزیں ہیں نا، جو ہم نے عید سے پہلے اعلان کیا تھا کہ ٹیسٹ لینا، تو عید کے بعد فوراً لینا تھا، تو لیکن وہ اس وجہ سے نہیں لے سکے کہ وہ تیار کیا کہتے ہیں مکمل تیار بھی نہیں ہوا تھا ٹیسٹ، اور پھر اگلے ہفتے چھٹیاں بھی آ رہی تھی، تو اس میں نے کہا کہ اسی میں لے لیں گے، اور عید پہ لوگوں کو موقع بھی شاید نہ ملا ہو تیاری کرنے کا۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا، میں آفیشیل گروپ پہ اعلان بھی کر دیتا ہوں، اور اس میں جو ہم نے اسماء استفہام تک جو پڑھا تھا وہاں تک ٹیسٹ ہوگا، آج والی کلاس اور جو کل والی کلاس تھی اس کا ٹیسٹ اس میں نہیں ہوگا، یعنی جو ہم نے اس دن ریویژن کیا تھا نا اسی کا ٹیسٹ ہوگا۔ صحیح، کسی کو اور کوئی سوال ہے؟ گردان کا نام فعل ماضی معروف ہے، اور اس کے اندر یہ 14 سیغے ہیں ماضی کے، اور اس سے ہم ان سیغوں کو اندر اس میں شامل کر کے ان سے گردانے بنائیں گے انشاءاللہ۔ جب آپ بنانے شروع کریں گے تو آپ کو آسان لگے گا، مشکل نہیں لگے گا، اور اگر مشکل لگے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مکمل کریں۔